बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबा रसूल की दास्तान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो आप जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़ताब से नवाजा। आप चंद हज़ार मुजाहिदीन इस्लाम के साथ निकले और लाखों की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करके इस्लाम का परचम करिया करिया नगर नगर सर बुलंद किया। आपके नाम से दुश्मन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें घबरा जाया करती थी। आप जिस मुल्क पर भी हमला करते वहाँ फ़ौजें दौड़ जाया करती थी। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, आप फतह याब हुए। आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा गया। तो आइए चलते हैं खालिद बिन वलीद की कहानी की तरफ। ये नावल, ये दास्तान एक ईमान फरोज़ है। तो आइए चलें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, किस्त नंबर 57। एक बूढ़े ने कहा, यहाँ सवाल एक लड़की और लड़के का नहीं, ये जालिम और मजलूम का मामला है। ये हमारी आज़ादी और खुददारी का मामला है। आज अगर इस शख्स ने उसे ज़रा सी मुखबरी की है तो वो कल बहुत बड़ी गद्दारी भी कर सकता है। सब पर खामोशी तारी होगी। एक उधेड़ उम्र औरत ने जो इन आदमियों के पीछे खड़ी थी बोल पड़ी, मैं बताती हूँ वो कौन है, मैं आपको बताती हूँ। उस औरत ने कहा और इन आदमियों में बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने हाथ लंबा करके उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, अबू नसर, तुम वहाँ उस टेकरी के पीछे क्या कर रहे थे? अबू नसर के होठ हिले लेकिन वो कुछ न कह सका। उससे सब समझ गए कि ये शख्स आतिश परस्तों का मुखबर है। उसने आखिर इस इल्ज़ाम को तस्लीम न किया। मैं तुम्हें देख रही थी, उस औरत ने कहा। तुम टेकरी के पीछे गायब हो गए और वहां से समर निकला। देख अबू नसर, एक बूढ़े ने कहा, हमें कोई डर नहीं कि अब तुम समर को ये भी जाकर बताओगे कि हमने तुम्हें मुखबर और गद्दार कहा है। ये सोच लो कि आतिश परस्त तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। वो कहते होंगे कि तुम उनके गुलाम हो और अपनी कौम के खिलाफ मुखबरी और गद्दारी कर रहे हो, और ये तुम्हारा फर्ज है क्योंकि तुम गुलाम हो। अबू नसर ने सर झुका लिया। उस पर तानों और गालियों के तीर बरसने लगे। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। आखिर अबू नसर ने सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था और आंसू बहे चले जा रहे थे। नदामत के ये आंसू देखकर सब खामोश हो गए। तुम्हें आखिर कितना इनाम मिलता होगा? उनके एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ भी नहीं, अबू नसर ने सिसकी लेने के अंदाज में कहा। मैंने ये पहली मुखबरी की है। अगर तुम लोग मुझे मौत की सज़ा देना चाहो तो मुझे कबूल है। हम पूछते हैं क्यों? एक ने कहा। आखिर तुमने ये हरकत क्यों कही? मेरी मजबूरी, अबू नसर ने जवाब दिया। परसों की बात है, इस कमानदार ने मुझे रास्ते में रोक कर कहा था कि मैं ज़ोहरा के घर पर नज़र रखूं। इसका मतलब ये था कि मैं देखता रहूं कि ज़ोहरा घर से भाग न जाए और उसे किसी जवान आदमी के साथ अलग खड़ा देखूं तो उसे इतला दूं। मैंने उसे कहा कि मैं इस लड़की पर नज़र रखूंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियों पर कौन नज़र रखेगा? मैंने कहा कि शाही फौज के कमांडर और सिपाही हमारी बेटियों को बुरी नज़र से देखते रहते हैं। समर मेरी बात समझ गया। उसने कहा, तुम्हारी बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने मेरे साथ पक्का वादा किया कि वो मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का पक्का इंतजाम कर देगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। खुदा की कसम, बूढ़े ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की बेटियों की इज्जत का ख्याल न किया। तुझ पर खुदा की लहनत हो अबू नसर, एक बोला। तू जानता है कि आतिश परस्तों ने कितने झूठे होते हैं। इनमें तुम्हें एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करे। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम खुद मौजूद हैं। एक और ने कहा, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं।
میں اسے معاف کرتا ہوں، زہرا کے باپ سعود نے کہا۔ اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، خدام بولا۔ خدا کی قسم میں سمر سے انتقام لوں گا، جوش میں مت آ لڑکے، بزرگ عرب نے کہا۔ کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، اور یہ بھی یاد رکھ، ہوش میں آ کر مت بول، جوش میں آ کر مت بول، دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر کے سوچ۔ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا۔ ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ باپ پریشان تھا، اسے صبح پتا چلا تھا کہ خدام غائب ہے۔ زرشست کے یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں، خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا۔ اسے انہوں نے کسی طرح دھوکے سے بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے کسی بھی یہی کہا کہ تمام ایرانیوں نے اسے غائب کر دیا ہوگا، خدام کو ایرانی غائب کر گئے ہوں گے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد ہی خدام کا انتظار کرتی رہے گی، اور 2-3 روز بعد ہی وہ اپنی امید کو توڑے گی۔ وہ نہ آیا تو وہ دریا میں ڈوب کر مر جائے گی۔ 3-4 روز بعد رات کو شمر فوج کی ایک چوکی میں بیٹھا دونوں نوعمر لڑکوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گداز اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم عریاں رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ 2 لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلوائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر 2-3 سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغوں کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اٹھا۔ سپاہیوں میں ہڑبونگ مچ گئی، وہ سب شمر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے، 3-4 چیخیں سنائی دی، پھر ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ کٹنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، تو انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا یا بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا، اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال اور دولت جو اس چوکی میں تھا لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئی، یا تڑپتے ہوئے زخمی، یا وہ اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی، مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک دیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی۔ البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا، کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اس طرح دھمکیاں بھی ملتی تھی، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی چوکی
پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کماندار اور 60 سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا، اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھی کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں صبر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی ایک جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرہ اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرہ خوشی سے پاگل ہو جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائے لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرہ، خدام نے کہا۔ اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ خدام ذرا سنجیدہ ہوگی، جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات سرائی ڈاکوں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جاؤ؟ خدام کے اچانک کہکے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا اور اس نے زہرہ کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زہرہ پر جذبات کا ایسا عصیب طاری ہوا کہ وہ بھول ہی گئی کہ وہ خدام سے کیا کہہ رہی تھی۔ خدام نے کہکے میں ایک راز چھپا لیا اور زہرہ جذبات کا عصیب طاری کر کے یہ راز اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا۔ زہرہ کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں سرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلے کو لوٹتے، اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ٹیلے نگل گئے ہوں۔ زہرہ نے کئی بار دیکھا تھا 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پرسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافر کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی باغاتی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے کچھ کہہ رہے ہو، بتا رہے ہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہے اور تمہارے بات سنتے رہیں۔ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ، ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے کہا۔ اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں صدیوں پرانے جو کھنڈر کھڑے ہیں، خدا کا ہاتھ اٹھنے والا ہے، وہ ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں بھی وہی
راز تھا جو خدام نے زہرہ بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار عمر کی چوکی پر اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا کہ وہ پہلا شب خون نہیں تھا، ملا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں یہ بھی نہ پتہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ دوبارہ ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد کو دستہ شب خون مارنے والوں کی تلاش میں بھجوا دیے۔ یہ سرسبز شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل ہا میل پھیلا ہوا تھا، صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے۔ کسی اجنبی کا وہاں جانا محال تھا، وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستوں کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش وہاں ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جو پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا نشیب میں ہی اتر گیا، ان پر تیروں کی بچھاڑیں آنے لگی۔ پہلی بچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ادھر ادھر بھاگے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔